बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताबुल इल्म बाब अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, यानी कहने और करने से पहले जानना ज़रूरी है। इस बाब के मुतालिक हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद आयत 20। बस ये जानो कि अल्लाह के सिवाय और कोई माबूद नहीं। बस इल्म से इब्तदा की, नीज़ ये कि उलमा ही अम्बिया के वारिस हैं। अम्बिया ने इल्म का विरसा छोड़ा, जिसने उसको हासिल किया उसने बढ़ चढ़ कर भलाई हासिल की, और जो किसी ऐसे रास्ते पर चलता है कि जिसके ज़रिए से वो इल्म को तलाश करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह जल्ला ज़िक्रुहु ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फातिर 29। दर हकीकत अल्लाह से उसके बंदों में से वही खशियत करते हैं जो उसकी मार्फत रखने वाले हैं। और फरमाया वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, अल-अनकबूत आयत 44। यानी उनकी बातों को तो सिर्फ़ उलमा ही समझते हैं। और ये आयत वकालू लौ कुन्ना नस्माओ नाकिलो मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अल-मुल्क 11। यानी उन्होंने कहा अगर हम सुनते या समझते तो हम दोज़खियों में से न होते। और फरमाया हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, अज़्ज़ुमर 10। यानी क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी बेहतरी का अल्लाह इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ दे देता है, और इल्म तो सीखने से ही हासिल होता है। और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर तुम तलवार इस पर रख दो, और उन्होंने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया, फिर मैं समझूं कि मैं कोई बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी पहुंचा सकता हूं, पेशतर इसके कि तुम मुझ पर तलवार चला दो तो मैं ज़रूर ही उसे पहुंचा दूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना जो हाजिर हो वो गैर हाजिर को मेरी नसीहत पहुंचा दे। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कूनू रब्बानीयीना, के मानी ये हैं कि तुम हलीम और फ़कीह और आलम बनो। और ये भी कहा जाता है कि रब्बानी वो है जो बड़े इल्म सिखाने से पहले छोटे इल्म सिखाकर लोगों की तरबियत करे। इस बाब की तशरीह में हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा है उन्वाने बाब में अन्नल उलमाअहुम वरिसतुल अंबिया वग़ैरह जिन हदीस का हवाला दिया गया है, अगरचे वो इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक नहीं, मगर अबू दाऊद, तिरमिज़ी और हाकिम वग़ैरह ने उन्हें सही करार दिया है। और कुरान मजीद से भी इन हदीस के मज़मून की तस्दीक होती है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना नस्तफ़ईना मिन इबादिना से लेकर व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात, फातर 33। तर्जमा यानी फिर हमने अपने बंदों में से जिन्हें चुन लिया उन्हें किताब का वारिस बना दिया, और उनमें से ऐसे भी हैं जो नेकियों में अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ जाने वाले हैं। यही वजह मालूम होती है कि उन्वाने बाब में इनको ले लिया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक जामे बाब बांधा है जिसमें उसूली तौर पर 6 उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई है। पहला अमर यह कि कहने और करने से पहले जानना ज़रूरी है। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ब्बलकुम व मस्वाकुम, मुहम्मद आयत 20। बस जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपनी लग़ज़श की बख्शिश तलब कर, नीज़ मोमिनों और मोमनात के लिए भी, और अल्लाह तुम्हारे सफ़री ठिकानों को भी खूब जानता है और मुस्तकिल ठिकानों को भी। इस आयत में कलमा शहादत का इकरार करने से पहले
اس کلمے کے جاننے کے متعلق حکم دیا، یعنی یہ کہ فی الواقعہ محبت و اطاعت کے لائق وہی ذات ہے۔ پھر استغفار کا حکم دیا جو ہر کمزوری سے پاک ہونے اور کامل تزکیہ نفس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس یقینی علم کے بعد پھر استغفار بھی اپنے صحیح معنی میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کی خلعت پہنے گی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا ضرورت ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق صحیح عرفان حاصل ہونے کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو کہاں پہنچنا ہے، کیونکہ یہ علم در حقیقت دو ہستیوں کے تقابل کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اپنا نفس اور اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان اپنی صفات پر قیاس کر کے بیان کرتا ہے، اور اس سے طبعی طور پر انسان اپنے اندر اس خلا یا نقص کو محسوس کرتا ہے جو اس کے اخلاق میں پایا جاتا ہے، اور اس نقص کو محسوس کر کے استغفار کی طرف جھکتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے کہ اس کی ناقص حالت نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے۔ لکھتے ہیں کہ اس مضمون کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 412 تا 413۔ پھر لکھا ہے کہ یہی احساس انسان کو کشاں کشاں اس کامل تزکیہ اور غیر متناہی ترقی کی طرف لے جاتا ہے جس کی طرف واللہ یعلم متقبلکم و مثواکم کی آیت کا مضمون اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا امر یہ کہ انسان کی روحانی اصلاح و ترقی میں جس علم کی ضرورت ہے وہ علم ہے جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے متعلق کامل عرفان۔ جس علم کے وارث علماء قرار دیے گئے ہیں وہ یہی علم ہے۔ قرآن مجید اسی وراثت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فاطر آیت 33۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنا دیا، بوجہ علم و ہدایت کا ذخیرہ رکھنے اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے الکتاب کو نور بھی فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ آیت 16۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ تیسرا امر وہ عظیم الشان مسئلہ ہے جس کے متعلق بیوقوفوں نے خواہ مخواہ اپنی کوتاہ فہمی اور کم ہمتی سے اختلافات پیدا کر کے بہت سے لوگوں کو عرفان الہی کے آب حیات سے روک رکھا ہے، یعنی وہ عرفان نبوت جو تجلیات وحی سے حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے کا نہایت معقول حل خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کر دیا ہے۔ من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی جنہ، جنت سے مراد وہ جنت رضوان ہے جو عارف باللہ کو اس دنیا میں دم نقد حاصل ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ مزید جاننے کے لیے اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی حالتیں، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 378 دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا امر یہ کہ علماء سے مراد وہ لوگ نہیں جو خشیت اللہ سے خالی اور عقل کے کورے ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مذکورہ بالا دو آیتوں کے مصداق ہیں۔ خشیت کے معنی سہم جانا، یعنی وہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور جلالی تصرفات کے متعلق اس قدر کامل عرفان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر دائمی خشیت کی حالت کو محسوس کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ العنکبوت آیات 44-45۔ اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن علم والوں کے سوا ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ نیز ان علماء سے وہ عالم مراد ہیں جو عقل مند ہیں اور عالم مثال سے حقائق کی تہ تک پہنچتے ہیں اور ایمان کی نعمت حاصل کرتے ہیں۔
یہ سارا عالم ان کے لیے ایک آیت اللہ ہوتا ہے۔ تیسری آیت یعنی لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، الملک آیت 11 سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کان رکھتے ہوئے پھر نہیں سنتے اور عقل رکھتے ہوئے پھر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ وہ ظاہر پرست علماء ہیں جو دین کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ چوتھی آیت یعنی امن ہوا قانتٌ آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یذکر اولو الالباب، الزمر 9۔ یعنی ایک تو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گرتا ہے اور اپنے انجام سے لرزاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے، یعنی اس کے جذبات امید و خوف کی آماج گاہ ہیں۔ کیا ایسے لوگ جن کے علم نے ان کی یہ حالت کر رکھی ہو ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو بے علم ہیں اور جن کے دل بالکل مردہ ہیں؟ امام بخاری نے اس آیت کا حوالہ دے کر علم کے نمایاں اثرات کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتلایا ہے کہ علم و علماء سے کیا مراد ہے۔ اسی کی تائید میں یہ حدیث بھی لائے ہیں، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یعنی حقیقی بھلائی کا وہی وارث ہوتا ہے جسے دین کی سمجھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اسے علم دیتا ہے اور ایک ایسا نور عطا کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنے دین کی حقیقت پر علی وجہ البصیرت قائم ہو جاتا ہے، اور یہ بات روحانی مشاہدات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے انما العلم بالتعلم کی حدیث لا کر اس وہم کا ازالہ کیا ہے جو سابقہ حدیث سے پیدا ہو سکتا تھا، یعنی جب عرفان الہی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فضل کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر جد و جہد کی کیا ضرورت؟ دراصل یہ بھی انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے کہ وہ سیکھنے کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان کی کوشش اس کے فضل کی جاذب ہوتی ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے۔ پانچواں امر علم کی نشر و اشاعت ہے، خواہ وہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مشتمل ہو۔ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں صحابی حضرت ابو ذر کا قول نقل کیا گیا ہے۔ والذین ینکزون الذھب والفضہ، التوبہ آیت 34، یعنی اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حضرت ابو ذر نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان سونا چاندی جمع کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس آیت کی بنا پر ان کو نار جہنم کی وعید سے ڈرایا۔ امیر معاویہ نے کہا اس سے مراد وہ مال جمع کرنے والے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کے متعلق فرمایا ہے کہ اس موقع پر عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی اپنی ماں کی وجہ سے ابن سودا کہلاتا تھا، وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر اس غرض سے مسلمان ہوا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ ڈلوائے، اور اس زمانے کے فتنے اسی مفسد انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں، نے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس طبیعت سے فائدہ اٹھایا۔ شام میں سے گزرتے ہوئے اس نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھیے کیا غضب ہو رہا ہے، معاویہ بیت المال کے اموال کو اللہ کا مال کہتا ہے، حالانکہ بیت المال کی کیا شرط ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر وہ خاص طور پر اس مال کو مال اللہ کیوں کہتا ہے؟ حضرت ابو ذر تو آگے ہی اس تلقین میں لگے رہتے تھے کہ امراء کو چاہیے کہ سب مال غرباء میں تقسیم کر دیں، کیونکہ مومن کے لیے آرام کی جگہ اگلا جہان ہے، اور اس شخص کی شرارت اور نیت سے آپ کو بالکل واقفیت نہ تھی۔ پس آپ اس کے دھوکے میں آ گئے اور خیال کیا کہ واقعے میں بیت المال کے اموال کو مال اللہ کہنا درست نہیں۔ اس صورتحال میں جب حضرت ابو ذر کو استعمال ہونے سے منع کیا گیا تو بعض اوقات انہوں نے یہ جواب بھی دیا کہ اگر میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو تب بھی کلمہ حق جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ضرور پہنچاؤں گا۔
امام بخاری انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فاطر آیت 29 کی مثال دیتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مومن کو جرأت سے کام لینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کی باتیں پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں مفصل بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر کا یہ کہنا درست نہ تھا کہ کسی کو مال جمع نہ کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ مال جمع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے اموال خدا کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ ہاں مالدار بے شک مالدار تھے اور اس کو مال جمع کرنا نہیں کہتے۔ مال جمع کرنا اس کا نام ہے کہ اس مال سے غربا کی پرورش نہ کرے اور صدقہ و خیرات نہ کرے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ کے صحابہ میں سے بعض مالدار تھے۔ اگر مالدار نہ ہوتے تو غزوہ تبوک کے وقت 10,000 سپاہیوں کا سامان سفر حضرت عثمان کس طرح ادا کرتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کچھ نہ کہتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض آدمی آپ کے مقرب بھی تھے۔ غرض مالدار ہونا کوئی جرم نہ تھا، بلکہ قرآن کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے میں غلطی لگی ہوئی تھی۔ مگر جو کچھ بھی تھا حضرت ابو ذر اپنے خیال پر پختہ تھے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے خیال کے مطابق نصیحت تو کر دیتے، مگر قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آپ کے زیر نظر رہتے، لیکن جن لوگوں میں بیٹھ کر وہ یہ باتیں کرتے تھے وہ ان کے تقوی اور طہارت سے نا آشنا تھے، اور ان کی باتوں کا اور مطلب سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان باتوں کا آخر یہ نتیجہ نکلا کہ بعض غربا نے امراء پر دست تعدی دراز کرنا شروع کیا اور ان سے جبراً اپنے حقوق وصول کرنے چاہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے شکایت کی، جنہوں نے آگے حضرت عثمان کے پاس معاملہ پیش کیا۔ آپ نے حکم بھیجا کہ ابو ذر کو اکرام و احترام کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیا جاوے۔ اس حکم کے ماتحت حضرت ابو ذر مدینے تشریف لائے۔ حضرت عثمان نے آپ سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ اہل شام آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا ان سے یہ اختلاف ہے کہ ایک تو مال اللہ نہ کہا جائے، دوسرے یہ کہ امراء مال نہ جمع کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ابو ذر، جو ذمہ داری خدا تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی ہے اس کا ادا کرنا میرا ہی کام ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ جو حقوق رعیت پر ہیں ان سے وصول کروں، اور یہ کہ ان کو خدمت دین اور میانہ روی کی تعلیم دوں، مگر یہ میرا کام نہیں کہ ان کو ترک دنیا پر مجبور کروں۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کہیں چلا جاؤں، کیونکہ مدینہ اب میرے مناسب حال نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، کیا آپ اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر سے بدتر گھر کو اختیار کر لیں گے؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب مدینے کی آبادی صلہ تک پھیل جاوے تو تم مدینے میں نہ رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاویں، اور کچھ اونٹ اور 2 غلام دے کر مدینے سے رخصت کیا، اور تاکید کی کہ مدینے سے کلی طور پر قطع تعلق نہ کریں، بلکہ وہاں آتے جاتے رہیں۔ جس ہدایت پر ابو ذر ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ یہ چوتھا فتنہ تھا جو پیدا ہوا، اور گو اس میں حضرت ابو ذر کو ہتھیار بنایا گیا تھا، مگر در حقیقت نہ حضرت ابو ذر کے خیالات وہ تھے جو مفسدوں نے اختیار کیے، اور نہ ان کو ان کی شرارتوں کا علم تھا۔ حضرت ابو ذر تو باوجود اختلاف کے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ نہ ہوئے، اور حکومت کی اطاعت اس طور پر کرتے رہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فتنہ اور تکلیف سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص وقت پر مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔
انہوں نے بغیر حضرت عثمان کی اجازت کے اس حکم پر عمل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور پھر جب وہ مدینے سے نکل کر ضبضہ میں جا کر مقیم ہوئے اور وہاں کے محصل نے ان کو نماز کا امام بننے کے لیے کہا تو انہوں نے اس سے اس بنا پر انکار کیا کہ تم یہاں کے حاکم ہو، اس لیے تم کو امام بننا سزاوار ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت حکام سے ان کو کوئی انحراف نہ تھا اور نہ انارکی کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ اسلام میں اختلافات کا آغاز انوار العلوم جلد 4 صفحہ 206 تا 207۔ چھٹا امر یہ کہ عالم کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ اسمعی نے اس سے وہ اہل اللہ مراد لیے ہیں جو عالم بعمل ہوں اور لوگوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ ان کا قبلہ مقصود ہو۔ ابن عربی نے بھی یہی معنی کیے ہیں، غرض اس بات میں علم کی بھی تخصیص کر دی اور عالم کی بھی، اور صحابہ کرام کے نیک نمونے کی مثال پہ یہ بھی پیش کر دی کہ وہ کلمہ حق کے پہنچانے میں کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔